रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुरसलीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन वल वफ़दिल मुतक़ब्बलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। काफ़ी अरसे से कुरान करीम की दुआओं का बयान चल रहा है। मकसद ये है इसका कि हमारे अंदर अल्लाह ताला से दुआ करने का ज़ौक़ पैदा हो और दुआ करने का तरीक़ा भी आए। दुआ का एक ज़ौक़ होता है। ज़ौक़ यह है, जिस चीज़ का इंसान को ज़ौक़ होता है, या दूसरे अल्फाज में कह लो शौक़ होता है, उस तरफ इंसान लपकता है। जहाँ कोई मौका मिल गया उस चीज़ का जिसका इंसान को शौक़ है, तो आगे बढ़कर और बड़ी खुशदिली के साथ और बड़े एहतमाम के साथ, बड़े खुशू व खुजू के साथ उसकी तरफ मुतवज्जह होता है, जिस चीज़ का शौक़ हो जाए। बचपन में हमें शौक़ हो जाता था खेलने का, तो खेलने के अंदर बड़ा मज़ा आता था, और जब खेल का कोई मौका आ जाए तो लपकते थे उसकी तरफ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरा एक छोटा सा पोता है, पोता नहीं नवासा, तो वो खेल रहा था, भाग दौड़ कर रहा था कहीं। तो ऐसे ही मैंने उससे रोक के पूछा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? कि जी खेल रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हें मज़ा आता है इसमें खेल में? कहने आता है। वो कुछ अजीब सा कुछ खेलता, तो मैंने कहा तुम्हें मज़ा आता है इसमें? कहने लगा कि जी आता है। तो मैंने कहा क्यों मज़ा आता है तुम्हें इसमें? तो कोई ख़ास बात नजर नहीं आ रही इस खेल में। तो क्या जवाब देता है वो? कह रहा अब्बा, जब आप छोटे थे तो आप खेलते थे तो मज़ा आता था कि नहीं आता था? उसने मुझे लाजवाब कर दिया। कहने जब आप छोटे थे बचपन में खेला करते थे कि नहीं खेला करते थे? मैंने कहा खेलते थे। कहने के बाद मज़ा आता था आपको नहीं आता था? तो मैंने कहा भाई आता तो था। कहने भाई मैं आ रहा है मज़ा। तो जब किसी चीज़ का शौक़ होता है या ज़ौक़ पैदा कर देते हैं अल्लाह तबारक व तआला, उसकी तरफ लपकता है इंसान, और उसकी दिन रात उसका एक शौक़, उसका एक लगन इंसान के दिल में घूमती रहती है। अगर किसी को पढ़ने का शौक़ हो गया, एक तो है ना जिम्मेदारी है, वक्त इस काम में गुजारना है, घंटा भर उस्ताद की झक सुननी है, तो वो तो अलग बात है, जिम्मेदारी है। लेकिन जब शौक़ हो जाता है तो आदमी तसव्वुर में रहता है कि भाई कब सबक शुरू होगा, कब मैं बात सुनूंगा, कब कितने मुझे उससे मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा। तो ज़ौक़ और शौक़ ऐसी चीज़ है कि जब वो पैदा हो जाए किसी भी चीज़ की, तो आदमी उसके तसव्वुर में रहता है, उसका मौका मिल जाए तो उसकी तरफ लपकता है। तो नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है कि तुम दुआ का ज़ौक़ पैदा कर लो, अल्लाह ताला से मांगने का ज़ौक़ पैदा कर लो, मांगते बन जाओ अल्लाह ताला के आगे। हर वक्त तुम्हारा दिल कुछ न कुछ मांग रहा हो। ये दुआ का ज़ौक़ जब पैदा हो जाता है, अल्लाह ताला हम सब में पैदा करे, तो जब दुआ के लिए हाथ उठते हैं तो बंद करने को दिल नहीं चाहता।
جب یہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے. ہم نے اپنے کئی اساتذہ کو دیکھا، کئی مشائخ کو دیکھا، ہاتھ جب اٹھ گئے بس چل رہے ہیں، یہ بھی مانگ رہے ہیں، وہ بھی مانگ رہے ہیں، ساری دنیا کی آخرت کی ساری نعمتیں، ساری بھلائیاں ایک ایک کر کے مانگے جا رہے ہیں، آدھے گھنٹے تک مانگ رہے ہیں. تو یہ ذوق بڑی چیز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو یہ سکھایا ہے کہ بھئی جس زندگی کے جس مرحلے میں ہو اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگو. یہ جو ادعیہ مسنونہ ہے نا، صبح کو اٹھ کے یہ مانگو، اور بیت الخلا جاؤ تو یہ مانگو، اور وہاں سے نکلو تو یہ مانگو، مدرسے میں مسجد میں جاؤ تو یہ مانگو، راستے میں یہ مانگتے چلے جاؤ، یہ دعا کا ذوق پیدا کرنا مقصود ہے. اور جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کا دل وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. جب یہ دل لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو چاہے زبان سے کچھ بھی کہہ رہا ہو بندہ، کسی بھی مشغلے میں مشغول ہو، لیکن دل اس کا متوجہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی طرف. اور یہ اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کا بہترین، آسان ترین، مختصر ترین راستہ ہے، کثرت دعا. تو اس لیے قرآن کریم نے دعائیں سکھائی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگی ہیں یا ان کی تعلیم دی ہے، ان کو پڑھنا یہ اس لیے ہے تاکہ کچھ اس کا ذوق پیدا ہو، دعا کرنے کا ذوق پیدا ہو. اب جس کو ذوق ہو جاتا ہے تو وہ ہر لمحے اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کہ یہ بات میں نے حضرت اپنے شیخ سے نہ جانے کتنی بار سنی کہ جب کوئی اللہ کا بندہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، فرمایا کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ ایک لمحے کے لیے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا سوال کر لے گا، تو اللہ مجھے اس کا صحیح جواب دل میں ڈال دی. تو اپنی ہر قدم پر انسان جو ہے وہ حاجت کا بلندہ ہے، حاجتوں کا ہر دم اس کو کوئی نہ کوئی حاجت درپیش ہے. تو جب بندہ اس بات کا عادی اور خوگر بن جائے کہ جو حاجت بھی ہوگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس سے مانگوں گا، یا اللہ یہ میری حاجت پوری کر دے. کوئی کشمکش ہوگی یہ کروں یا یہ کروں، تو اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا یا اللہ اس میں جو بات صحیح ہو وہ دل میں ڈال دیجیے. اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو استخارہ ہوتا ہے نا، وہ استخارے مسنونہ ہے، 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھ کے پھر استخارے کی جو دعا ہے وہ پڑھو. اس میں کم سے کم 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں اگر آدمی باقاعدہ استخارہ کرے. قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے ہمیں آپ نے ایسا طریقہ بتا دیا کہ جب کبھی کشمکش ہو کسی معاملے میں، چلو یہی کہہ دو اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی. بس لمبے چوڑے استخارے کی بھی اگر موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو اتنا کہہ دو اللہم اغفر لی واختر لی، یا اللہ آپ میرے لیے پسند کر دیجئے ان 2 راستوں میں سے جو میرے سامنے ہے، جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو وہ آپ خود پسند کر دیجئے، اور اسی کو مقدر بھی کر دیجئے کہ کروں تو وہی کروں. کر کے دیکھو یہ کام. روزانہ
انسان کو کوئی نہ کوئی کشمکش پیش آتی ہے، کوئی نہ کوئی کشمکش پیدا آتی ہے۔ ابھی میں تقاضا ہو رہا ہے کہ کھانا کھاؤں پہلے یا سبق پڑھوں، سمجھے، یا مطالعہ کروں، کہہ دو اللہم اغفر لی واغفر لی، پھر جو ہوگا وہ انشاءاللہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تو جب عادی بن جاتا ہے بنجا دعا کرنے کا، تو اس ہر لمحے اس کا تعلق اللہ جل جلالہ سے قائم رہتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ پہنچا دے ہم سب کو۔ تو یہ جو اگلی دعا ہے، پچھلی مرتبہ شاید میں نے پڑھی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، جو اصحاب کہف کی دعا تھی۔ اب آگے یہ دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، اچھا خاصے جا رہے ہیں مدین سے مصر کی طرف، راستے میں صحرائے سینا پڑتا ہے، اہلیہ ساتھ ہیں، حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور وہ حمل سے ہیں۔ رات کے وقت میں شدید سردی ہے، صحرا کی سردی، اور اس فکر میں ہے کہ کوئی رات گزارنے کی جگہ ملے۔ اچانک ایک آگ نظر آتی ہے، تو ایک امید کی کرن دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اس رات کے اندر، رات کے اندھیرے میں یہاں کا آگ ہے، تو آگ تھوڑی سی، آگ کا کوئی شعلہ، اس کا کوئی انگارہ میں لے کے آ جاؤں، تو رات کی سردی ہماری دور ہو جائے، میری اہلیہ کی بھی۔ ان کو ٹھہرا کر آگ کی طرف بڑھتے ہیں، تصور بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ آگ کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں آواز آتی ہے، انی انا اللہ رب العالمین، میں تو اللہ ہوں، سارے عالموں کا پروردگار، تمہیں میں نے بلایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا، کہا کہ لاٹھی زمین پر مارو تو وہ سانپ بننے لگی، ہاتھ کو اندر کرو تو ہاتھ جو ہے وہ اس میں سے روشنی پھوٹنے لگی، اور حکم ہوا کہ ہم نے تم کو نبی بنا دیا ہے، جا کر فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دعوت دو، ایمان کی دعوت دو، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت مان لے، شاید وہ اللہ سے ڈر جائے، اس کے پاس جاؤ۔ اب ایک دم سے اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ دل پر، سر پر ڈال دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اور رسالت کا بوجھ ہوا، تو اتنا بوجھ ہوا کہ آپ کو جاڑا چڑھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صحرا کے اندر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو کیا کیا خیالات آئے ہوں گے؟ ان میں سے کچھ خیالات کا قرآن کریم نے ذکر بھی کیا ہے۔ مثلا ایک خیال ان کو یہ آیا کہ میں تو ان کا مجرم ہوں، فرعون کا، میں نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا انجانے میں، مارنا تو چاہتے تھے
بس مناسب حد تک کہ بھائی ایک مظلوم کے وہ پیچھے پڑا ہوا تھا تو اتنا مارنا چاہتے تھے کہ وہ مظلوم کو چھڑا لیں مناسب حد تک، مگر اللہ نے قوت بہت دی تھی تو وہ ایک ہی مکہ مارا تو وہ اللہ کا بندہ ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے فرعون تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، قتل کر کے آئے، تو یہ خیال آیا کہ کیسے جاؤں اس کے پاس، وہ تو یعنی میرے خون کا پیاسا ہوا ہے، تو انی اخاف ان یقتل لہم علی ذنب، میں نے ان کا گناہ کیا ہوا ہے، فاخاف ان یقتلون، وہ تو مجھے قتل کرنے کی، مجھے ڈر ہے کہ قتل کر ڈالیں گے۔ یہ زبردست فکر۔ دوسرے، زبان کے اندر لکنت تھی ہلکی سی، اور لکنت بھی قرآن نے تو اتنا بتلایا ہے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جب فرعون نے، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں پرورش فرمائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو فرعون کی بیوی جو تھی وہ تو بہت محبت کرتی تھی، اور ہر وقت ان کی خواہش تھی کہ یہ ہمارے ہاں رہے، ہم ان کو پالیں، لیکن فرعون کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ مجھے نجومیوں نے کہا ہے کہ ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ تمہاری ہلاکت کا، تباہی کا باعث بنے گا۔ تو جہاں کوئی ایسی ہر بات ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو وہ اس کو ٹھٹک جاتا تھا، وہ بیوی سے کہتا تھا یار دیکھو یہ تو کچھ بہت ہی ذہین قسم کا آدمی ہے، لگ رہا ہے مجھے بچہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بیوی حضرت آسیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ آپ اچھا امتحان کر لیں اس کا کہ یہ بچہ نادان بچہ ہے یا یہ کہ کچھ اور چیز ہے۔ امتحان یہ کر لیں کہ ایک طرف رکھ دیں ہیرا اور ایک طرف رکھ دیں آگ کا انگارہ، دونوں ان کے سامنے رکھ دیں، جو یہ اٹھا لے، اگر یہ ہیرا اٹھائے تو سمجھو کہ سمجھدار ہے، اور اگر انگارہ اٹھائے تو سمجھو کہ یہ بیچارہ معصوم بچہ ہے۔ رکھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کر زبان پہ رکھ لیا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا ان سے تاکہ فرعون مطمئن ہو جائے کہ نہیں یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، بچہ ہی ہے۔ لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ یہ بعض روایتوں میں آیا، واللہ عالم۔ بہرحال یہ قرآن نے کہا سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زبان میں لکنت تھی۔ تو یہ فکر کہ بھائی میں جاؤں گا تو مجھ سے بات تو پوری طرح کی بھی نہیں جاتی، لکنت ہے زبان میں، ہکلاہٹ ہے، رکاوٹ ہے، تو کیسے میں فرعون کے سامنے جا کے بات کروں گا؟ پھر اکیلا جاؤں گا، کوئی میرا حامی نہیں، کوئی میرا حمایتی نہیں، اتنا بڑا مطالبہ لے کے جاؤں گا فرعون کے پاس کہ تو اپنی خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے اور اللہ کو خدا مان کر سارے اپنے برے عقائد سے توبہ کر لے، اور بنی اسرائیل کو جو تو نے غلام بنایا ہوا ہے اس کو ہمارے حوالے کر دے۔ اتنے بڑے مطالبات لے کر تنہا جاؤں گا اکیلا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، رب اشرح لی صدری، پہلے ترجمہ سمجھ لو، اے میرے پروردگار۔ کتنی پیارا انداز خطاب ہے، اے میرے پروردگار اشرح لی صدری، میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری،
اور جو کام آپ نے میرے حوالے کیا ہے اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کے اندر جو گرہ پڑی ہوئی ہے، جو رکاوٹ ہے، اس کو کھول دیجیے، اس کو دور کر دیجیے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں. وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر بھی مجھے دے دیجیے، میرا معاون. وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری طاقت کو بڑھا دیجیے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور ان کو میرے معاملے میں میرا بھی شریک بنا دیجیے، کہ جس طرح میں آپ کا پیغمبر ہوں، آپ نے مجھے پیغمبر بنایا، تو اس کو بھی پیغمبر بنا دیجیے، تاکہ ہم دونوں مل کے کیا کریں، کَإِ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. اب یہ عجیب بات دیکھو کہ مشن جو سونپا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ فرعون کے پاس جانا، اس کو دعوت دینا، اس کی اصلاح کی فکر کرنا، یہ ہے نا. اسی کے لیے ساری دعائیں ہو رہی ہیں، اسی کے لیے ہارون علیہ السلام کی معیت مانگی کہ تاکہ وہ میرے مدد کریں. لیکن مدد کرنے کے بعد کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ کیا جب آپ میرا بھائی کو میرا وزیر بنا دیں گے، اس سے مجھے تقویت عطا فرما دیں گے، میرے معاملات میں وہ شریک ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ کَإِ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. ہماری آخری منزل یہ ہے کہ ہم آپ کی کثرت سے تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں، اور یہ بات ہر وقت پیش نظر رکھیں کہ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، کہ آپ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ورنہ سیدھی سی بات یہ کہنی چاہیے نا کہ آپ میرا سینہ کھولیے، میری زبان کے اوپر طاقت دیجئے، میرا بھائی کو میرا معاون بنا دیجئے، تاکہ ہم جا کر مؤثر انداز میں فرعون کو دعوت دے سکیں. اسی کے لیے تو ہو رہا نا سارا کام. لیکن اس کا ذکر نہیں، بلکہ کیا، کَإِ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. بتلانا یہ مقصود ہے کہ چاہے فرعون کو دعوت دی جا رہی ہو، چاہے تبلیغ کے لیے آدمی جا رہا ہو، چاہے کسی بھی تعلیم کے لیے جا رہا ہو، وہ بذات خود مقصود نہیں. نہ تعلیم بذات خود مقصود، نہ تبلیغ بذات خود مقصود، نہ بادشاہ کی اصلاح بذات خود مقصود. مقصود اصلی یہ ہے کہ ہم آپ کی تسبیح اور آپ کا ذکر کثرت سے کریں، یعنی آپ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چاہے کچھ کر رہے ہوں، چاہے فرعون کی اصلاح کر رہے ہوں، چاہے اس کا اپنے بنی اسرائیل کا دفاع کر رہے ہوں، چاہے ہم اپنے آپس میں دونوں بھائی مل کر عجیب مشن کے اوپر روانہ ہو رہے ہوں، لیکن ہمارا مقصود اصلی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر آن ہم آپ کا کثرت سے تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوایا. ہمارے لیے سبق یہ ہے اس میں کہ ہم بعض اوقات راستے کو مقصود بنا لیتے ہیں، راستے کو مقصود بنا لیتے ہیں. علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن بذات خود مقصود نہیں. مقصود یہ ہے کہ اس کے علم حاصل ہونے کے بعد آدمی عمل کرے اس کا. تبلیغ، کسی کو دین کا پیغام پہنچانا، یا تدریس،
بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن بذات خود مقصود نہیں. مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمارا تعلق بھی اللہ سے مضبوط ہو، اور جس کو ہم تبلیغ کر رہے ہیں، جس کو ہم پڑھا رہے ہیں، اس کا تعلق بھی اللہ سے مضبوط ہو. جہاد کر رہے ہیں تو جہاد یعنی لڑائی اپنی ذات میں مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اور تیار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو. یعنی جب جہاد کے میدان میں ہو اور موت کا آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہو تو اس وقت بھی کیا کہیں کہ غدن نلقى الاحبہ محمدن وصحبہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے اندر، حضرت بلال مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جہاد کے اندر ایک ایسا موقع آیا کہ جہاں جان دینے کی بالکل آنکھوں کے سامنے تھا کہ بس اب جان جائے گی، تو کیا جملہ زبان پر آتا ہے؟ غدن نلقى الاحبہ محمدن وصحبہ. بس مزہ آ گیا، کل ہماری ملاقات ہوگی اپنے دوستوں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے حضور کے اصحاب سے. تو جو مقصود اصلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، اس کی طرف دھیان ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ ہماری، چاہے ہم کسی بھی دین کے کسی شعبے میں کام کر رہے ہوں، تعلیم میں ہوں، تبلیغ میں ہوں، دعوت میں ہوں، سیاست میں ہوں، کہیں بھی ہوں، لیکن مقصود اصلی کیا ہے؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. اب ذرا اس دعا کے بارے میں جو الفاظ ہیں ان کو پر غور کرو. پہلی دعا کیا کی؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دیجئے کہہ لو، کشادہ کر دیجئے کہہ لو. اب بیچاری اردو زبان جو ہے نا، وہ بڑی چھوٹی سی زبان ہے، اس کے اندر ہر مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کوئی الگ لفظ نہیں ہوتا. تو نتیجہ یہ کہ ہم ترجمہ جب کرتے ہیں تو اسی محدود دائرے میں رہ کر کرتے ہیں. شرح، شرح یشرح شرحن، عربی زبان میں اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کھول دے، کھولنا. اور بعض اوقات اس کے معنی کسی چیز کو وسعت دے دینا، لیکن دونوں لفظ اس کے پورے مفہوم کو ادا نہیں کرتے. شرح یشرح شرحن کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے چھپی ہوئی صلاحیتوں کو وسعت کے ساتھ کھول کر پھیلا دینا. اتنی لمبی تشریح ہے اس کی، سمجھے نا؟ صرف کھولنا نہیں، بلکہ اس کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو خوب پھیلا کر، تفصیل کے ساتھ پھیلا کر کھول دینا. یہ جو ہوتا ہے نا بھائی، کتاب فلاں کتاب کی شرح کیا مطلب ہے؟ شرح ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو کتاب کے اندر جو باتیں پوشیدہ ہیں اس میں اغلاق تھا، اس میں اختصار تھا، اور اس شرح نے آ کر اس کی چھپے ہوئے نکات کو، چھپے ہوئے خزانوں کو وسعت کے ساتھ کھول دیا، پھیلا دیا. یہ ہوتی شرح. تو جب یہ مانگا کہ میرے سینے کو کھول دیجئے، تو کیا مانا؟ کہ اس سینے کے اندر جو
جو اشکال ہے، ابہام ہے، اجمال ہے، اس کو کھول کر پھیلا کر کھول دیجئے کہ میرا بالکل پورا مکمل مجھے اطمینان حاصل ہو جائے. اسی کو اردو میں تعبیر کرتے ہیں شرح صدر ہو جانا. شرح صدر یعنی کسی بات پر اتنا اطمینان ہو جانا کہ اس میں دوسری جانب کا کوئی امکان باقی نہ رہے. اس کو شرح صدر کہتے ہیں. سمجھے نا؟ قرآن کریم فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیسے کھولا؟ وحی آنے کے بعد، نبوت آنے کے بعد طویل زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا گزرا ہے کہ سخت بے چینی میں آپ مبتلا تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں ایسے حالات سے گزرا ہوں، اس حالت میں کہ دل چاہتا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر خودکشی کر لوں. ایسی بے چینی کا عالم، کیا وہ تصور ہم کر نہیں سکتے اس بے چینی کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائر ہوئی تھی. بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بے چینی کو دور کر کے سینہ کھول دیا. تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا تھا؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور تمہارے اوپر جو بوجھ تھا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی وہ بوجھ ہم نے ہٹا دی. تو شرح صدر کا لفظ اس وقت استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھوں سے دیکھا، جبرائیل امین نے آپ کو وحی پہنچائی، تو کوئی یقین تو تھا پورا، لیکن کیا کیفیات تھی جن سے گزر رہے تھے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے. اس میں باوجود ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان رکھتے تھے، لیکن طبیعت میں گھٹن تھی، ایک اضطراب تھا، ایک بے چینی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کھول دیا تو وہ شرح صدر کا ہے. شرح صدر، تو یہ شرح صدر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو کسی چیز کے اوپر اتنا اطمینان ہو جائے کہ اس کے خلاف کوئی تصور اس کو بھٹکا نہ سکے. اس کو شرح صدر کہتے ہیں. اور اس کی ہمیں ہر چیز میں ضرورت ہوتی. اگر فرض کرو ایک آدمی کو یہ خیال ہے کہ میں کون سی تجارت شروع کروں، کئی راستے اس کے سامنے ہیں، بے چینی میں مبتلا رہے گا، یہ کروں یا کروں، اس میں یہ شک ہو رہا ہے، اس میں یہ شک ہو رہا ہے. لیکن اس وقت اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے رب اشرح لی صدری، اللہ مجھے شرح صدر فرما دیجئے، میرا سینہ کھول دیجئے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں. اسی طرح کسی کو نکاح کرنا ہے اپنی اولاد کا، کئی راستے سامنے، کیا کروں، یہاں کروں وہاں کروں، تو اس وقت میں بے چین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو مانگے اللہ تعالیٰ سے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے. یعنی جو صحیح راستہ ہے وہ دل میں اس طرح اس کے اوپر جم جائے دل کہ اس میں کوئی شبہ باقی نہ رہے، کوئی شک باقی نہ رہے، اطمینان کامل حاصل ہو جائے. اس کو کہتے ہیں شرح صدر. یہ مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. پہلی چیز جس کی مجھے ضرورت ہے اس وقت وہ شرح صدر ہے، کیونکہ طرح طرح کے وساوس آ رہے ہیں، طرح طرح کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں. مجھے مار دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، میری بات نہیں سنیں گے، مجھے دھتکار دیں گے، مجھے داخل نہیں ہونے دیں گے، میری قوم کو نقصان پہنچائیں گے. ہزار طرح کے شبہات پیدا ہو رہے ہیں.
تو پہلا کام تو مجھے حاجت جو ہے پہلی وہ یہ ہے کہ میرا سینہ کھل جائے کہ بس جو کام کرنے جا رہا ہوں بس وہی صحیح ہے، اطمینان کامل حاصل ہو جائے. اس کی ہمیں ہر قدم پر ضرورت ہوتی ہے، شرح صدر حاصل ہو جائے. اور جب کوئی مقتدا ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، اس سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو بسا اوقات مسئلے کے اندر بھی انسان کو کشمکش پیت آتی ہے، یہ کروں، یہ جواب ہو، یہ جواب ہو، یہ جواب ہو. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے رب اشرح لی صدری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سینہ کھول کر ایسی چیز پر مطمئن فرما دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتی. لیکن یہ کسی مرحلے پہ جا کر ہوتا ہے، ہر ایک کے بعد نہیں ہے. وہ ایک صاحب تھے، ایک طالب علم تھے، وہ تازہ تازہ دور حدیث سے فارغ ہوئے اور فتوے کی مشق کرنی شروع ہو گئی کہ فتوی لکھنے کی. تو ایک مرتبہ انہوں نے کوئی فتویٰ لکھا، اور لکھا ایسے مسئلے میں جس میں دو رائے ہو سکتی تھیں. تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے، تو بھئی یہ تم نے یہ کیسے لکھا کہ جب میرا اس پر شرح صدر ہو. اس نے طالب علم کہا یا اللہ کہ حضرت میرا اس پر شرح صدر ہو گیا. تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اچھا ماشاءاللہ آپ کو بھی شرح صدر ہونے لگا. مطلب یہ کسی وقت میں جا کر آدمی کی یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی بات کے اوپر شرح صدر عطا فرما دیتے ہیں. اب یہ طفل مکتب جمعہ 8 دن اس کو پڑھے ہوئے یہ کہتا ہے کسی بڑے کے سامنے کہ میرا شرح صدر ہو گیا اس کے اوپر. یہ بعض اوقات جہل مرکب جو ہوتا ہے نا، جہل مرکب، تو اس میں بھی شرح صدر ہو جاتا ہے. اس کو پکا ہوتا ہے پتا کہ یہ میں جو سمجھ رہا ہوں بالکل صحیح ہے. تو عربی زبان میں ایک شعر ہے کہ ایک کوئی ایسے ہی چلتے پھرتے آدمی تھے، بظاہر مولوی ہو گئے تھے، تو ان سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا. اس نے کہا جی میری نظر میں تو میری نزدیک تو یہ ناجائز ہے، میرے نزدیک. تو ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے وہ شعر لکھا، کہا شعر سے اس کا جواب دیا کہ یقولون ھذا عندنا غیر جائز، یقولون ھذا عندنا غیر جائز فمن انتم حتی یکون لکم عندو. ومن انتم، تم ہو کون؟ جائز. تو یہ بعض اوقات جہل مرکب والے کو بھی ہو جاتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، سمجھے نا. لیکن یہاں کس سے مانگ رہے ہیں شرح صدر؟ پروردگار سے. رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دیجیے. اس کھلے ہوئے سینے کی ہمیں ہر جگہ ضرورت ہے، ہر قدم پر ضرورت ہے. جو کام ہم کر رہے ہیں اس پر دل مطمئن ہو کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، الحمدللہ صحیح کر رہے ہیں. لہٰذا اللہ سے مانگنے کی بھی ہر وقت ضرورت ہے. یا اللہ میرا سینہ کھول دیجیے، یا اللہ میرا سینہ کھول دیجیے. یہ اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے سینے کا کھل جانا کہ کشمکش سے باز آ گیا انسان، کشمکش سے نکل گیا. جو صحیح راستہ ہے اس کو اختیار کر بھی لیا اور اس پہ مکمل اطمینان بھی حاصل ہو گیا. تو یہ چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی. تو پہلی چیز جو مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ شرح صدر مانگا، رب اشرح لی صدری.
وَيَسِّرْ لِي امری، اور میرے سارے کاموں کو آسان کر دیجیے۔ کتنا بڑا کام ہے مصر جانا، جہاں وارنٹ نکلے ہوئے ہیں گرفتاری کے، جہاں قتل عمد کا مقدمہ چل رہا ہے، جہاں لوگ پکڑنے والے موجود ہیں، وہاں جانا، وہاں سے فرعون کے دربار تک پہنچنا، اور دربار تک پہنچ کر اس سے اس کی مرضی کے بالکل خلاف بات کرنا۔ ہر ایک کام ایک پہاڑ، لیکن کتنا بھی بڑا پہاڑ ہو، اللہ سے مانگنا یہی ہے کہ یا اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دیجیے۔ رب ویسر لی امری۔ جب بھی کسی انسان کو کوئی مشکل پیش آئے، بڑا مسئلہ درپیش ہو کہ بھئی بہت مشکل نظر آ رہا ہے، تو کیوں خامخواہ پریشان ہوتے ہو؟ جس کا اللہ ہو اسے پریشانی کیوں ہو؟ تو وہ یہ مانگو، یا اللہ اتنا مشکل نظر آ رہا ہے، یسر لی امری، میرے لیے آسان فرما دے۔ یہ عبدیت کا تقاضا ہے، بندگی کا تقاضا ہے، کہ بندہ اپنے آپ کو محتاج کر کے اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ مجھے آسان چاہیے۔ حضور اقدس صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، جب دو چیزوں میں آپ کو اختیار دیا جاتا کہ یہ چاہو یہ کر لو، یا چاہو تو یہ کر لو، تو ان میں سے جو آسان چیز تھی وہ آپ اختیار فرماتے تھے۔ اب اگر دیکھو کوئی ایسے ہی جعلی پیر ہو، جعلی، تو وہ کیا کرے گا کہ ایسا مشکل راستہ اختیار کرے گا مرید، تاکہ یہ دیکھیں کہ دیکھو یہ اتنا بڑا مجاہد ہے، اور اتنا بڑا یہ اتنے بڑے مشکل فیصلے اس نے کیے اور مشکل کام کر رہا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، میں تو آسانی کا اختیار کرتا ہوں۔ یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ اللہ میاں کے سامنے طاقت نہیں جتانی، اللہ میاں کے سامنے اپنے آپ کو طاقتور ظاہر نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بندگی ہے، عاجزی ہے، عجز و نیاز ہے، سر جھکانا ہے۔ یا اللہ میرے بس کا نہیں ہے، آپ آسان کریں گے تو ہو جائے گا، آپ کی آسانی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یسر لی امری، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آسانی مانگو۔ اللہم الطف بی فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ یہ دعا سے کہے رسول کریم کہ اے اللہ میرے ساتھ مہربانی فرمائیے، ہر مشکل کام کو آسان بنا دو۔ تو بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ آسان راستے کو اختیار کرے۔ مسجد جانا ہے، اب ایک راستہ یہ ہے کہ لمبا چل کے جائے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے آ جائے، سمجھے؟ اگر واک کرنی ہے تو خیر، ورزش کرنی ہے، یا یہ کہ یہ خیال ہے کہ بھئی میرے نشانے قدم گنے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، لیکن اپنے آپ پر زبردستی کر کے نہ دنیا کا فائدہ مقصود ہے، نہ قدم گنے جانے کا فائدہ مقصود ہے، یہ دکھانا مقصود ہے کہ بھئی میں تو اتنا مشکل کام، جب دو راستے ہیں تو میں مشکل کام اختیار کروں۔ یہ سنت کے خلاف۔ سنت یہی ہے کہ آدمی اپنے لیے آسانی کا راستہ تلاش کرے۔ تو وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، ہر بات میں بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگے، اور وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان سے گرہ کھول دیجیے۔ وہاں تو حقیقی گرہ تھی، لکنت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں
تھوڑی سی رکاوٹ تھی، لیکن ایک رکاوٹ ظاہری ہوتی ہے اور ایک معنوی ہوتی ہے. یعنی بظاہر زبان کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن بولا نہیں جا رہا تو رکاوٹ معنوی کھڑی ہو گئی. ہم جتنے جب بعض تقریر کرنے والے ہیں نا، یہ بعض اوقات اس گھمنڈ میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے بڑی اچھی تقریر کی، ہم نے بڑا اچھا بیان کیا، ہم نے لوگوں کو مسحور کر دیا. ارے بھائی، ہمارے بیان میں تو لوگ رو رہے تھے، گریہ تاری تھا، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ سب اللہ جل جلالہ کی عطا ہوتی ہے. اگر کسی وقت وہ عطا واپس لے لے، مجال ہے کہ کچھ بول سکو، مجال ہے کہ کچھ کہہ سکو. یہ جو زبان ربا ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ زبان کی گرہ کو کھول دیتے ہیں. اگر ان کی طرف سے گرہ ڈال دی جائے تو ہزار مضمون بھی تمہارا آ رہا ہو، کوئی لفظ چلے گا نہیں. واحلل عقدۃ من لسانی. پھر آخر میں یفقہوا قولی، کہ میری زبان کھل بھی گئی اور میں نے خوب اچھی طرح دعوت بھی دے دی، لیکن ان کے دل میں نہ اتری. تو اے اللہ ان کے ایسا بنا دیجئے کہ وہ میری بات کو سمجھ بھی لیں، ان کے دل میں بھی اتر جائے. یہ ہے دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بزرگ بتاتے ہیں کہ بھئی جب کسی کو بیان کرنا ہو، کسی کو کوئی درس دینا ہو، تو اس سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے. لیکن صرف اسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. جہاں بھی کوئی آدمی کسی کشمکش کا شکار ہو، یہ کام کروں کہ نہ کروں، تو اللہ تعالیٰ سے شرح صدر مانگے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. خلاصہ یہ کہ جو حاجت ہو، جو مسئلہ درپیش ہو، جو مشکل درپیش ہو، تو ایک مومن کا راستہ یہ ہے کہ وہ رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کے رجوع کرے. اسی کو انابت کہتے ہیں، اسی کو اخبات کہتے ہیں. منیبین الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اسی کو مخبت کہا جاتا ہے، مخبتین. جو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہو، وہ ہے منیب. ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور رجوع کا عادی بن جاتا ہے، تو اس کے اوپر علوم وارد ہوتے ہیں. اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے علوم عطا فرماتے ہیں، ایسے معارف عطا فرماتے ہیں کہ جو کبھی اس کے تصور میں بھی نہیں آئے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو رجوع اللہ کے توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ہر کام، اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا منگتا بنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہ کو معاف فرما دے. چھوٹے تمام ہر طرح کے چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو معاف. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے. یا اللہ میں کثرت سے اپنے طرف رجوع کرنے والا بنا دے. یا اللہ اپنے منیب بندوں میں شامل فرما دے. یا اللہ اپنے منیب بندوں میں شامل فرما دے. یا اللہ اپنے منیب بندوں میں شامل فرما دے. یا اللہ آپ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے
جن کا آپ نے اس آیت میں ذکر فرمایا۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ پاکستان و عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہاں پر حق کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہمارے عالم اسلام کو محفوظ فرما۔ یا اللہ بھارت کے مسلمان طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہیں، کشمیر کے مسلمان بہت مصیبت میں ہیں۔ اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو اللہ کفار سے نجات عطا فرما، ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا رب۔